जी, सूरत अल-बकरा आयत नंबर 217 देखते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला जो है फरमा रहे हैं कि यसअलूनका, वो पूछते हैं आपसे। कौन पूछते हैं? सहाबा कराम। अनिश-शहरिल हराम, कि हराम महीनों में क़ितालिन फ़ीह, जंग करना कैसा है। एक्चुअली क्या हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए थे तो आपने जो है यानी पहली जंग ग़ज़वा बदर से भी पहले एक कुछ छोटे ट्रुप्स आप भेजा करते थे दुश्मन की नकलो हरकत मालूम करने के लिए। तो एक आपने छोटा जो है गुलदस्ता भेजा था कुछ सहाबा कराम को, इसलिए कि वो जाके ख़बर ले आएँ। लेकिन जब वो वहाँ गए, उन्होंने कुरैश का एक कबीला देखा, कुरैश का एक तिजारती काफ़िला देखा, उस पे हमला किया और कुछ को तो साथ लेके आ गए, कुछ को मार डाला और सामान भी ले आए साथ, उनका माल वगैरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डांटा। आपने कहा कि मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था, और उनका जो लाया हुआ सामान था वो भी बैतुल माल में जमा नहीं किया, ठीक है। और बल्कि मदीना में रहने वाले सब लोगों ने उनको कहा कि भाई ये आपने गलत किया है, ये नहीं करना चाहिए था। और वो साहबा कहते हैं कि यानी वो समझे ये हैं कि शायद जो है जमादिसानी की आखिरी तारीख़ है, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि रजब का चाँद निकल चुका है। आपको पता है ना, रजब हराम महीनों में है, जिसमें हुर्मत वाले महीने हैं, जिसमें जंग नहीं करते। और ये चीज़ कदीम ज़माने से आ रही थी, खुद अरबों को भी पता थी, इस्लाम से पहले भी इनको पता थी, और वो उस पर क्या करते थे, अमल करते थे, और हराम महीनों में जंग नहीं करते थे। ये और बात है, डंडी मारते थे कि कहते थे ये रजब को इस दफ़ा रमज़ान में कर देते हैं, रमज़ान को इस दफ़ा इसमें कर देते हैं, ये और बात है। अदरवाइज़ वो बहरहाल इन महीनों की हुर्मत करते थे। अब जब सहाबा कराम ने गलत फहमी की वजह से वो ये उनसे काम हो गया, तो उन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, बड़ा स्कैंडल खड़ा किया, और कहने लगे कि जो है जंग करना तो बहुत बुरी बात है, और हराम महीनों में जंग करना, और वैसे बड़े अल्लाह वाले बनते हैं, और वैसे कहते हैं हम अल्लाह के नबी रसूल हैं, और वैसे ये, और जैसे ऐसे मौके पे कहा जाता है। और उन्होंने खूब यानी एक वो जो होता है ना फितना खड़ा किया। तो इस पर जो है अल्लाह ताला कहते हैं कुल, उनको कह दीजिए, क़ितालुन, जंग करना, फ़ी ही कबीर, इन महीनों में जंग करना क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है। मगर वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकना, और व कुफ्रुम बिही वल मस्जिदिल हराम, और अल्लाह के रास्ते से रोकना और कुफ्र करना, और मस्जिद हराम से रोकना, व इखराज अहलिही, और उसके रहने वालों को, यानी जो मस्जिद हराम में रहते थे मक्का में, उनके रहने वालों को निकालना उस मिनहू से, अकबर व इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक इससे भी बड़ा है, ठीक है। यानी क्या बताया जा रहा है कि ये बताया जा रहा है कि देखें, बेशक हराम महीनों में जंग करना बहुत गलत चीज़ है, इसीलिए कहा कबीर, ठीक, बड़ा है। लेकिन अल्लाह के रास्ते से रोकना, क्योंकि पहले यही सहाबा कराम मक्का में रहते थे, इनका घर था, वहीं पैदा हुए, वहीं इनके काम कारोबार रिश्तेदार सब थे, इन्होंने जीना हराम कर दिया था उनको मारते थे, पीटते थे, काम कारोबार नहीं करने देते थे, बाइकआउट करते थे। फिर इवन इतना तंग किया कि मस्जिद हराम से उनको निकलना पड़ा। तो और निकालना मतलब वहाँ से भी निकाल दिया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये वो तो कबीर था ना, बड़ा था ना, जो इस महीने में जंग करना, लेकिन ये जो चीज़ है ये अकबर है, जो उससे भी बड़ी है, जो तुमने की, कुफ्र किया, अल्लाह के रास्ते से रोका। और अल्लाह ने फिर बता दिया कि वल फितना तुम, और फितना अकबर, ज़्यादा बड़ा है। किससे ज़्यादा बड़ा है? मिनल कत्ल, कत्ल से। तो अब अल्लाह ताला ने बताया कि ठीक है, ईमान जैसे गुनाह के भी लेवल्स होते हैं, कुछ गुनाह का कम दर्जे के होते हैं, जैसे कबीर है कि भाई ठीक है, उनसे गलत फहमी से हो गया। दूसरा, तुम लोगों ने तो जानबूझकर निकाला वहाँ से और उनका दीन का रास्ता रोका, तो ये उससे भी बढ़कर है, कत्ल से भी बढ़कर है, ठीक है। उन्होंने तो सिर्फ कत्ल किया था, ये उससे भी बढ़ के है फितना। तो कोशिश हमें, हमारे लिए क्या सबक है, कोशिश करनी चाहिए कि फितनों से बचें, लड़ाइयों से बचें। और अगर कोई दीन पे अमल कर रहा है तो देखें हमारी तरफ कितने की बातें बनाई जाती हैं, अच्छा जी अब मुलानी बन गई हो, अच्छा जी अब इतने एक्सट्रीम पे भी जाने की क्या ज़रूरत है, अब हिजाब कर लिया अब रिश्ता कौन देगा, अब दाढ़ी रख लिया अब रिश्ता कौन लेगा, अब ये क्या होगा, वो क्या होगा, अब अगर सच बोलोगे और थोड़ा सा हेर फेर नहीं करोगे तो फिर कारोबार कैसे चलेगा। तो
اس طرح کی چیزیں جو ہے کر کے لوگوں کا دل توڑا جاتا ہے اور لوگوں کو دین سے دور کیا جاتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَلَا يَزَالُونَ، اور وہ ہمیشہ یہ کریں گے، یہ لڑائی جھگڑا فتنہ ہمیشہ کریں گے، یہاں تک کہ کیا ہے کہ یعنی جنگ جو قاتلونکم، وہ تم سے جنگ کریں گے، حتیٰ یردوکم، یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعتم، اگر وہ کر سکے تو، یعنی ان کا وہ تو تم سے لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، فتنہ کریں گے، فساد کریں گے، یہاں تک کہ تم انہی کے دین پر آ جاؤ، جو وہ کر رہے ہیں وہی کرو۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور تم میں سے جو بھی یہ کرے گا کہ ارتداد کرے گا یا مرتد ہو جائے گا، دین سے پھر جائے گا، اپنے دین کو چھوڑ لے گا، تو فَيَمُتْ، اور وہ اسی حالت میں مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ کافر تھا، یعنی اس نے توبہ بھی نہیں کی تھی، وہ واپس بھی نہیں پلٹا تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت کے، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ آگ والے ہیں، اور وہ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اب یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، ایمان والوں سے، دین والوں سے، ان کا تو مسئلہ ہی اور ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ یہ نہیں دیکھ لیں گے کہ تم ان کے دین میں آ جاتے ہو۔ اور اگر کسی نے ایسے کیا، اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں، اگر کوئی اپنے دین سے پھر گیا تو وہ مرتد ہے، اور مرتد اگر بغیر توبہ کیے مر گیا تو اس کے جو بھی اچھائیاں ہوں گی حابطت، ضائع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو وہ ختم ہو جائیں گی، نہ اس کو، اور دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، بلکہ کیا ہے کہ وہ آگ میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں دیکھیں مرتد کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے اس کی دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ مرتد ہونے سے ایمان کی حالت میں جو نیکیاں کی ہوں، مثلاً جہاد کیا ہو یا حج کیا ہو یا نمازیں پڑھی ہوں، وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے اسلام میں آؤ تو پچھلی جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں نا، گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ایسے اگر کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو اس کی نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس کو جہنم کی سزا ہے، اور جو اپنا دین بدل لیتا ہے اس کے لیے پھر قتل کا حکم ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ قتل کسی انسان نے نہیں کرنا، مطلب ایسے انفرادی طور پہ نہیں کرنا کہ جی یہ دین سے پھر گیا تھا اس لیے نہیں، یہ حکومتوں کا کام ہے، ٹھیک ہے، یہ عدالتوں کا کام ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے، یہ ان کو کرنے دیں، کسی ایسے کام میں نہیں پڑے جس سے جو ہے اور خرابی پیدا ہو، ٹھیک ہے، یہ انڈیویجلی طور پہ کرنا سخت بری بات ہے اور گناہ ہے اور نہیں کرنا چاہیے، جرم ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جو مرتد ہو جاتا ہے اس کی بیوی کا نکاح، بیوی سے نکاح، مسلمان بیوی ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اس کی میراث وراثت ختم ہو جاتی ہے، اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفن کیا جائے گا، اور جو ہے اس کو اس کی پچھلی سارے جو نیکیاں ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی، تو ان کا یہ مرتد کی سزا ہے۔ دیکھیں ہماری طرف لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری طرف وہ تو چلو اس ٹائم کی بات بتائی جا رہی ہے، کیا کرتے ہیں ویزا لینے کے لیے، کسی ملک کا ویزا لینے کے لیے کرسچینٹی ڈکلیئر کر لیتے ہیں یا خود کو ایتھسٹ ڈکلیئر کر لیتے ہیں، صرف ایک ویزے کی خاطر، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے اپنا دین مذہب چینج کر لیتے ہیں، یا پھر جو ہے اور بھی کچھ ایسے کام ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے پھر ان کی دنیا بھی برباد اور ان کی آخرت بھی برباد، اور پھر کیا ہے ہم فیہا خالدون، وہ پھر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، یہ سزا بتائی جا رہی ہے۔ تو سوچ سمجھ کے کسی ملک میں موو ہونے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھانا، تو سوچ سمجھ کے جو ہے کوئی بھی کام کریں سوچ سمجھ کر کریں کہ اس سے میرے دین اور میری نسلوں پہ اور میری آخرت پہ اس کا کیا اثر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 218 میں ان الذین آمنوا، جبکہ وہ لوگ جو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ والذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے جد و جہد کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون، یہی وہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے غفور الرحیم ہے۔ اب یہ دیکھیں قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں پہ بھی آخرت کی بات جہاں پہ بھی جہنم کی بات آئے گی، سزاؤں کی بات آئے گی، وہیں پہ اللہ تعالیٰ جنت کی بات کریں گے، وہیں پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بات کریں گے، اپنی معافی کی بات کریں گے،
تاکہ انسان نا امید نہ ہو۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی۔ دیکھیں نا، وہ اس ٹائم مکہ سے لوگ ہجرت کر کے گئے تھے نا، مائیگریٹ کر کے گئے تھے، کس کی خاطر؟ دین کی خاطر۔ اگر وہ دین چھوڑ دیتے یا ایمان ہی نہ لاتے تو رہتے وہاں پہ، لوگ رہ ہی رہے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایمان نہیں چھوڑا، اسلام نہیں چھوڑا، کیا چھوڑا؟ اپنا دین چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنے لوگ چھوڑے، اپنے کام کاروبار چھوڑے، ہجرت کی۔ اور پھر ہجرت کے لیے بھی مطلب ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ایمان کی خاطر انہوں نے کیا، کیونکہ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں کا دار و مدار جو ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بتایا گیا کہ بلکہ جو عورت کی خاطر ہجرت کرے گا اس کو پھر عورت ہی ملے گی، جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا تو نہیں ملے گی۔ جہاں اگر کوئی زمین کی خاطر کرے گا یا کسی اور کی تعلیم کی خاطر، جس خاطر واٹ ایور کرے گا وہ ملے گا۔ ہاں اللہ کی خاطر کیا ہے تو پھر اس کو جو ہے اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور وہ مہاجر کہلاتا ہے، یعنی یہ اللہ پھر اس کی جزا دیں گے۔ تو اور پھر یہاں پہ دوسرا حکم کیا دیا گیا؟ ایک ہجرت جنی ایمان والوں نے کیا، پھر وجاہدوا، انہوں نے جد و جہد کی۔ دیکھیں جہاد کرنا آسان ہے، اب یہ جو جہاد ہے یہ لفظ نکلا جد و جہد سے، کوشش کرنا۔ کوشش کس کے لیے؟ ایمان پہ ڈٹ جانے کی کوشش، کیا کرنا؟ ایمان پہ ثابت قدم رہنے کی کوشش، کیا کرنا؟ کہ گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش، کیا کرنا؟ نیکیوں کی طرف آنے کی کوشش، کیا کرنا؟ ایمان کے لیے ڈٹ جانے کی کوشش، کیا کرنا؟ حرام چھوڑنے کی، وہ غلط گناہ چھوڑنے کی، اور کوشش کرنا نیکی اپنانے کی۔ یعنی جو بھی آپ اچھے کام کرنے کی کوشش کریں گے وہ بھی جہاد ہے، جو برے کام چھوڑیں گے تو بھی آپ مہاجر کہلائیں گے۔ اب دیکھیں نا، آج کل آپ اور ہم مائیگریٹ کب کر رہے ہیں، اور وہ تو بہت بہت بڑی قربانی ہے۔ کوئی گناہ چھوڑ دیں تو بھی آپ مہاجر کی اس میں آ سکتے ہیں کہ یہ گناہ مجھ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ میں تیری خاطر فی سبیل اللہ چھوڑتی ہوں اس کو۔ تو بہرحال جو اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے جہاد کریں گے، جد و جہد کریں گے، فی سبیل اللہ، دیکھیں ساتھ ہی کہہ دیا گیا، اللہ کی خاطر۔ دیکھیں ایک لمبی حدیث ہے، اس کا میں مفہوم بتا دیتی ہوں کہ روز قیامت جن 3 لوگوں کو سب سے پہلے لایا جائے گا اور فرشتے لے کے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان میں ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک قاری ہوگا قرآن کا۔ تو کہا جائے گا کہ بھئی تم نے کیا کیا؟ تو سخی کہے گا کہ میں نے تو اللہ اتنا سخاوت کی، اتنی جنرسٹی کی، اتنا مال دیا، اتنا کھانا کھلائے، اتنا کچھ لوگوں کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تو نے جو ہے اب خود سخی کہلانے کے لیے، لوگوں کے آگے اچھا بننے کے لیے، فرشتوں کو کہیں گے جاؤ اس کو جہنم میں پھینکا اوندھے منہ۔ پھر اسی طرح شہید سے پوچھا جائے گا کہ تو وہ کہے گا میں نے آپ کی خاطر جان دی۔ اللہ کہے گا میری خاطر نہیں، تم نے بہادر کہلانے کے لیے دی۔ اور اسی طرح پھر قاری سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا میں نے تو اتنا اچھا قرآن پڑھا، میں تو وہ بھی دکھاوے کے لیے پڑھا۔ اللہ کہے گا وہ تو دکھاوے کے لیے کیا، تم نے میرے لیے تھوڑی کیا۔ لہٰذا نیت بہت، اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، بہت نازک چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں نا نشان سجدہ سجا کے غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ تو نیت پہ ضرور ہمیشہ چیک رکھیں کہ نیت ٹھیک ہے، اور جو کام ہم اچھی نیت سے اللہ کی خاطر کریں گے وہ پھر چاہے تھوڑا عملی ہو، وہ پھر وہ وہاں پہ اس کا وزن بہت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی بھی نیکی قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ صرف اللہ کی خاطر نہ کی گئی، اور اس میں جان دینا، قتال جیسے پیچھے کہا گیا، اور یہ سب سے بڑی پھر بہت اینڈ میں آ کر ٹاپ پہ آتی ہے۔ اس سے پہلے اور بہت کام کرنے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پھر یعنی جد و جہد کرتے جائیں نفس کے خلاف، سوسائٹی میں، گھر میں، کام کارو، ہر چیز میں۔ اور پھر آخری درجہ کیا ہے؟ اگر جان دینی پڑ جائے تو جان بھی دے دیں، کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو یہ چیز جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جو چاہتے ہیں ہم سے کہ جو بھی کام ہم کریں وہ صرف اللہ کی خاطر کریں، فی سبیل اللہ کریں، اور پھر ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، اور یہی لوگ پھر اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ہماری طرف تو کہتے ہیں نا اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں، کسی نے نماز نہیں پڑھی، کوئی نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے،
کوئی حرام کماتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، جھوٹ بولے جاؤ اللہ غفور الرحیم ہے، نہیں، کچھ کر کے کچھ کریں، اور پھر اس میں اگر کوئی کمی، اگر کوئی ہو ہی جاتی ہے، پرفیکشن تو نہیں ہوتی اس درجے کی جو اللہ کو مطلوب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔